अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मुश्किल ज़िंदगी नावल बहुत ही रोमांटिक और इमोशनल नावल है। बहुत ही डिफरेंट स्टोरी लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। जून की गर्मी में सूरज ज़ोर शोर से आग बरसा रहा था। दुपट्टे से माथा पसीने पर साफ करते हुए उसने इधर उधर देखा और फिर चलते चलते थक गई तो एक साइड पर होकर बैठ गई। नौकरानी के लिए वो कितने दिनों से दरबदर ठोकरें खा रही थी। तालीम तो उसके पास उतनी थी नहीं कि किसी अच्छी जगह जा सकती। बीमार माँ और छोटा भाई इसी के आसरे पे ज़िंदगी गुजार रहे थे। जरनाब, तुम इस गर्मी में कहाँ से ख्वार होकर आ रही हो? आलम ने जरनाब को देखकर मोटरसाइकिल रोका और उसकी तरफ बढ़ा। नौकरी की तलाश में जरनाब आलम की तरफ देखकर बोली, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम नौकरी नहीं करोगी? आलम गुस्से से बोला, तुम जानते हो अम्मा बीमार हैं, हर महीने उनकी दवाइयों के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जावियार की फ़ीस देनी होती है, हर बार मैं तुमसे पैसे नहीं मांग सकती। जरनाब नम आंखों से बोली, देखो जरनाब, हमारी शादी होने वाली है। अपने भाई से कहो कि तालीम छोड़े और कोई काम धंधा शुरू करे। चचा के मरने के बाद ही तुम लोगों को खिला फिरा रहा हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं अपने भाई को एक काबिल इंसान बनाना चाहती हूँ, वो पढ़ेगा और मैं उसे पढ़ाऊँगी, और ये शादी सिर्फ अम्मा के कहने पर ही कर रही हूँ, वरना ना तो मुझे तुम्हारी भीख चाहिए और ना तुम। अब हटो मेरे रास्ते से। जरनाब आलम को धक्का देते हुए बोली, एक बार शादी हो जाए तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगा, और ये नौकरी तुम्हें नहीं मिलने वाली। समझी तुम आई बड़ी पढ़ाई को भाई को पढ़ाने वाली। आलम मोटरसाइकिल पर बैठ चला और जरनाब भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती घर के रास्ते की तरफ चलने लगी। दरवाज़ा खटखटा कर इंतज़ार करने लगी। जावियार ने भागते हुए दरवाज़ा खोला। आप ही जल्दी आएं, अम्मा की तबीयत खराब हो रही है। जावियार जो अभी कॉलेज से आया था बस्ता बाहर चारपाई पर ही पड़ा था। जरनाब भागती हुई कमरे की जानी बढ़ी जहां उसकी मां का खांस खांस कर बुरा हाल था। अम्मा अम्मा, जरनाब ने अपनी मां के चेहरे से पसीना साफ किया। ज़ावियार, भाई लेकर आओ पानी जल्दी से, जरनाब चीख कर बोली। 10 दिन से उसकी माँ की दवाएं ख़त्म थीं। वो कई बार अपनी चचा के घर जाकर पैसे मांग चुकी थी, लेकिन आलम की एक ही जिद थी कि जब तक वो रुखसत होकर इस घर नहीं आएगी उसको कोई पैसे नहीं देगा। जरनाब मेरी बच्ची, मेरी बात सुनो। मेरे जाने के बाद ज़ावियार तुम्हारी ज़िम्मेदारी है अपने बाप का ख्वाब पूरा करना। वो ज़ावियार को डॉक्टर बनाना चाहते थे और उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। नहीं अम्मी, आपको कुछ नहीं होगा, आप मुझे और आपी को छोड़कर नहीं जाएंगी। जावियार भी अपनी माँ के सराहने बैठा रो रहा था। आपी अम्मा को रुबीना की सांसें उखड़ी और वो अपने दोनों बच्चों को लावारिस छोड़कर चली गई, और वो दोनों दरबदर के धक्के खाने के लिए अब तैयार हो चुके थे। इस दुनिया में और कोई नहीं था। ये एक फार्म हाउस का मंजर है जहाँ फिल्म की शूटिंग जारी थी। वहाज द ग्रेट मैन डायरेक्टर ने उसके चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, वो वेल डन, बहुत अच्छे यार। वहाज मलक फिल्म का हीरो, फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए अभी उसे कुछ ही अरसा हुआ था। अपनी कमाल अदाकारी और खूबसूरत चेहरे के साथ उसने कुछ वक्त में ही अपने कदम इस इंडस्ट्री में मजबूत कर लिए थे। इंडस्ट्री की हर लड़की वहाज की उम्दा पर्सनैलिटी और जहानत से मुतासिर थी और वहाज के साथ काम करने की ख्वाह थी। आज उसकी फिल्म का आखिरी सीन कैमरे की आंख में अक्स बंद किया जा रहा था। उम्मीद है कि ये फिल्म भी लोगों को बेहद पसंद आएगी। अब मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ काम है। वहाँ ने डायरेक्टर को गुड बाय कहा और वहाँ से निकल गया। वहाज अपनी गाड़ी में बैठते हुए गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। रात के इस पहर जब वो सब सोते हैं तो वहाँ पर अय्याश तबका लोग सुकून के लिए गुलबर्ज का रुख करते हैं, क्लब्स का रुख करते हैं जहाँ उनकी आवारगी का हर सामान मौजूद होता है। इस आवारगी को ये लोग सुकून समझते हैं। फिर जब सुकून उनकी रगों में जहन बनकर दौड़ता है तो वो अल्लाह को पुकारने लगते हैं। वहाज कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। वहाज के दोस्त उसके पास आते हुए बोले, सॉरी यार, फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ था। एक तो उस टकले डायरेक्टर ने दिमाग ख़राब किया हुआ है। वहाज ने वेटर को इशारे से बुलाया, अच्छा चल छोड़, इंजॉय करते हैं। फिर उसके दोस्त उसे डांस फ्लोर पर ले गए। वहाज ने थोड़ा सा डांस किया और फिर वो करीब ही सोफे पर आकर बैठ गया। सामने टेबल पर हर किस्म की हराम चीज़ें मौजूद थी। वहाज ने ड्रिंक उठाई और पीने लगा। तब ही नाजेबा लिबास पहने हुए एक लड़की उसके पास आकर बैठी। हाय हैंडसम, कैसे हो, उसने कहते हुए वहाज के चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ।
وہاج نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو ہٹایا۔ تم جیسی لڑکیوں سے بات کرنا پسند نہیں مجھے۔ وہاج نے چہرے کا رخ دوسری طرف کیا۔ کامن وہاج ملک، تم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہو وہاں تمہیں ایسی ہی لڑکیاں ملیں گی، اور ویسے بھی آج کل سب لڑکیاں ایسی ہی ہیں۔ وہ کہتی ہوئی وہاج کے مزید قریب ہوئی۔ جس طبقے سے ہوں تم جیسی لڑکیاں کبھی اپنی دسترس نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو میں حاضر ہوں تمہارے لیے، سب اپنا کچھ لٹانے۔ اس نے کہتے ہوئے وہاج کے چہرے کو اپنے لبوں سے چھوا اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہاج نے اپنا موڈ درست کرنے کی کوشش کی۔ ایڈیٹ، میں جب بھی یہاں آتا ہوں اس ماریا کو دیکھ کر سارا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ وہاج نے ڈرنک کا گلاس اس میز پر پٹخا اور اس کے بارے میں بات کرنے لگ گیا۔ زرناب اور زاویار صحن میں بیٹھے تھے۔ ان کی ماں کو دفنا دیا گیا تھا۔ چچا اور چچی عدالت لگائے بیٹھے تھے کہ وہ آج ہی زرناب کو رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ رشتہ میں نے اماں اور ابا کی وجہ سے کیا تھا، اب وہ نہیں رہے تو مجھے یہ شادی نہیں کرنی، زرناب ہمت لاتے ہوئے بولی۔ اور اس کا چچا اور چچی، او بی بی، دماغ درست ہے تیرا؟ یہی عمر ہے تیری شادی کی، اس کے بعد کون کرے گا تجھ سے شادی؟ چچی چلاتے ہوئے بولی۔ یہ بھی احساس نہیں کیا کہ آج ہی اس کے گھر سے اس کی ماں کا جنازہ اٹھایا گیا تھا؟ نہ کرے کوئی، میرے لیے میرا بھائی کافی ہے، اب آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ زرناب عالم کی طرف دیکھ کر بولی جو اسے خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر یہ گھر خالی کرو، کیونکہ بھابھی پہ ترس کھا کے میں یہ گھر تم لوگوں کو رہنے کے لیے دیا تھا۔ چچا بھی چپ نہ رہ سکے۔ گھر بھی خالی کر دوں گی، مجھے اب آپ کی کوئی بھیک نہیں چاہیے، میری ماں کے قاتل ہیں آپ۔ کیا ہوتا اگر آپ ان کی دوائیوں کے لیے پیسے دے دیتے؟ زرناب نے روتے ہوئے بولا۔ اور اس پاس کھڑے زاویار اپنی بہن کے آنسو پوچھنے لگا، آگے بھی ہم ہی دیتے رہے پیسے اس گھر کے خرچوں کے لیے، اس کی فیس کے لیے؟ احسان فراموش لڑکی چچی زرناب کو آنکھیں دکھا کر بولی، ایک ایک کر کے آپ کے سارے ادھار چکا دوں گی، فکر مت کریں۔ زرناب اب ان کو گھور کر بولی، چلیں امی، اس لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو کرتی ہے کرے، اور ویسے بھی مجھے اس رشتے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ عالم نے اپنے والدین کی طرف دیکھ کر کہا، 2 دن میں یہ گھر خالی کرو ورنہ دھکے دے کر نکالوں گا۔ عالم نے زرناب کو دھمکی دی اور وہ بھی ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑی رہی۔ اگلے دن زرناب کی ایک سہیلی اسے تعزیت کرنے آئی، عالیہ، میں نوکری کی تلاش میں ہوں، اگر کوئی کام مل جاتا تو۔ وہ اپنی سہیلی سے درخواست کر رہی تھی۔ زرناب عالیہ کو چائے کا کپ تھماتی ہوئی بولی، تم جانتی ہو زرناب، میں کراچی میں بڑے بڑے لوگوں کے گھر کام کرتی ہوں، ان کے طور طریقوں میں تم ڈھل نہیں پاؤ گی، اس لیے تمہیں نہیں کہہ رہی۔ عالیہ، میں کر لوں گی، مجھے ہر حالت میں کام چاہیے۔ اچھا تو پھر ملک کے نامور فلم اداکار وہاج ملک کے گھر میڈ کی ضرورت ہے، بس تم کل میرے ساتھ چلنا، اپنی نوکری پکی سمجھو تم۔ بہت شکریہ تمہارا۔ اچھا عالیہ، مجھے کچھ رقم چاہیے ہوگی زاویار کی ہاسٹل فیس کے لیے، میں بعد میں تمہیں واپس کر دوں گی، تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، عالیہ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ زرناب کو حوصلہ دیا۔ عالیہ اور زرناب اسکول سے ایک دوسرے کو جانتی ہیں، پھر دونوں کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتیں، اس لیے وہ دونوں کسی نہ کسی گھر میں جاب کرتی تھیں۔ کمرے کی لائٹ آن تھی اور جس کی روشنی سے ان کی آنکھ میں پڑی تو وہاج نے آنکھ ملتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا، شاید وہ لائٹ آف کی بجائے بغیر ہی سو گیا تھا۔ بھی صرف 3 بجے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس نے فون بیڈ پر پھینکا۔ 2 بجے تو وہ بھی گھر آیا تھا۔ موبائل استعمال کرتے کرتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور جیب سے سگریٹ نکالا، بالکونی کی کھڑکی کھول کر آسمان کو دیکھنے لگا۔ اتنے بڑے محل کے سامنے اسے یہ آسمان بھی چھوٹا لگ رہا تھا۔ دور کہیں سے اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کافی وقت کے بعد اس آواز کو سن رہا تھا، یا شاید سننے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ آؤ نماز کی طرف، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری شہرت میں نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے، اور عبادت کے چکر میں تو وہ لوگ پڑتے ہیں جن کے خالی ہاتھ ہوتے ہیں، جن کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ غریب لوگ۔ اگر ان لوگوں کو ہم کام پر نہ رکھیں تو لوگ در بدر بھٹکتے رہیں، اور میرے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ جو صرف میرا ہی رہے گا۔ دولت شہرت کا تکبر سر چڑھ کر بولنے لگا۔ وہاج کہتے ہوئے سگریٹ کے کش لگانے لگا،
القرآن سورت نمبر 40 آیت نمبر 60 ترجمہ۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ القرآن سورت نمبر 6 آیت نمبر 32 ترجمہ۔ اور دنیاوی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقین جانو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ شاید وہ یہ بھول گیا تھا جو دے کر آزما سکتا تھا وہ لے کر بھی آزما سکتا ہے، اور یہ دنیا کھیل تماشا ہے، اس کھیل کو ایک دن انجام تک پہنچنا ہے۔ سگریٹ کو وہیں پھینک کر واپس بیڈ پر بیٹھ گیا اور موبائل پر گانے لگا کر اونچی آواز کی تاکہ اذان کی آواز اس تک نہ پہنچ سکے، لیکن جلد ہی شور شرابے والی زندگی اس کو بے سکون کر دے گی۔ زرناب نے عالیہ سے کچھ رقم ادھار لی اور زابیار کا داخلہ ہاسٹل میں کروا دیا۔ اب وہ آرام سے اپنا کام کر سکتی تھی۔ آپی میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا، پلیز آپ نہ جائیں۔ زابیار زرناب کے سینے سے لگا روئے جا رہا تھا۔ وہ اتنا چھوٹا تو نہیں تھا لیکن اپنوں کے جانے کے دکھ نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ آپی نہیں پڑھنا، مجھے کوئی نوکری کر لوں گا لیکن آپ مت جائیں، وہ اسے پکار رہا تھا۔ زابیار میری جان ادھر دیکھو میری طرف، تم پڑھو گے، پڑھ لکھ کر اماں اور ابا کا خواب پورا کرو گے۔ تمہاری یہ بہن تو نہیں پڑھ سکی لیکن تمہیں ضرور پڑھائے گی، اس کے لیے مجھے تم سے دور ہی رہنا پڑے گا، میں رہ لوں گی۔ زاویار تمہیں مضبوط بننا ہوگا میرے لیے، اپنے آنے والے وقت کے لیے۔ زرناب نے زاویار کو حوصلہ دیا۔ 2 مہینے بعد تمہارے امتحانات ہیں بورڈ کے، اور مجھے پوری امید ہے کہ میرا قابل بھائی مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ ہاسٹل کا نمبر میں نے لے لیا ہے، کوئی بھی پریشانی ہو تو لازمی بتانا، یہ عالیہ کا فون نمبر ہے۔ ابھی فی الحال یہ رکھو۔ زرناب نے کاغذ پر نمبر لکھ کر زاویار کو دیا۔ اپنے بھائی کو ڈھیر ساری دعائیں دینے کے بعد وہ قبرستان گئی۔ اماں میں ہار گئی ہوں، تھک گئی ہوں اس زندگی سے، صرف زاویار کی وجہ سے مضبوط بنی ہوئی ہوں، مجھے بھی تو رونے کے لیے کسی کا سہارا چاہیے۔ اپنی ماں کی قبر سے لپٹ لپٹ کر رونے لگی، پھر اپنے آنسو صاف کیے اور ریلوے اسٹیشن کے لیے نکل گئی جہاں ایک نیا سفر اس کا منتظر تھا۔ گڈ مارننگ ڈیڈ، وہاج ناشتے کی میز پر بیٹھتا ہوا بولا۔ گڈ مارننگ میرے شیر، کیسے ہو؟ اور فلم کی شوٹنگ کہاں تک پہنچی؟ شجاع صاحب وہاج کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ جی ڈیڈ، شوٹنگ کمپلیٹ ہو چکی، بس جلد ہی فلم کو بڑے پیمانے پر ریلیز کیا جائے گا۔ اور وہ اپنی فلم کے بارے میں بتائے جا رہا تھا۔ گریٹ، بہت خوشی ہوتی ہے تمہاری کامیابی کو دیکھ کر، بس کریں اب میرے کو نظر مت لگائیے گا۔ آمنہ بیگم اپنے اکلوٹے بیٹے کے صدقے وارے جا رہی تھی۔ اسرا کہاں ہے؟ وہاج ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا۔ وہ اپنے روم میں ہے، اسٹڈی کر رہی ہے، جلد ہی سیکنڈ ایئر کے ایگزام ہونے والے ہیں اس کے۔ اوہ اچھا، میں دیکھ کر آتا ہوں، کافی دنوں سے میری بھی ملاقات نہیں ہوئی اس سے۔ وہاج اسرا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہیلو مائی ڈیئر پرنسس، کیسی ہیں؟ وہاج دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا جہاں وہ کتاب میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اور آگے آپ کو میرا خیال، اپنے بیزی روٹین سے وہ منہ بناتی ہوئی بولی اور اس کے سر پر ہاتھ چپت لگائی۔ اوہ میرا شہزادہ ناراض ہے مجھ سے۔ وہاج نے کتاب سائڈ پر رکھی اور اس کو منانے لگ گیا۔ جی ناراض ہوں آپ سے، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میری ناراضگی سے؟ اچھا سوری، آئندہ سے خیال رکھوں گا، پرامس۔ وہاج کان پکڑتا ہوا بولا۔ آخری بار معاف کر رہی ہوں، ایک شرط پر۔ وہ آنکھوں کو مزید پھیلاتی ہوئی بولی۔ ہاں بولو، بتائیں کیا شرط ہے آپ کی؟ وہ اس کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار تھا۔ آپ مجھے باہر لے کر جائیں گے آئس کریم کھلانے، وہ بھی بغیر کسی پروٹوکول کے؟ بغیر پروٹوکول کے؟ ارے سمجھا کرو، تمہارے ہینڈسم بھائی کے پیچھے کافی لڑکیاں ہیں، اگر کسی نے حملہ کر دیا تو؟ اور پروٹوکول کے بغیر جانا تو میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ناراضگی برقرار رہے گی۔ اسرا دوبارہ سے کتابوں میں سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اچھا چلو، اس ٹماٹر جیسے منہ کو مزید لال کرنے کی ضرورت نہیں، 5 منٹ میں تیار ہو کر آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ کراچی ریلوے اسٹیشن پہ لوگوں کا ہجوم تھا۔ زرناب اور عالیہ دھکے کھاتے کھاتے باہر نکلیں اور نکل کر ٹکٹس کے پیسے بھی عالیہ نہیں دیے تھے۔ عالیہ اور زرناب رکشے میں بیٹھ گئیں۔ ایک محل نما گھر کے سامنے رکشہ رکا، اور اس طرح کے گھر تو اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ وہ ایک دم سے اس محل کو دیکھنے لگی۔ تم چلو، میں رکشے والے کو پیسے دے کر آتی ہوں۔
کوئی پوچھے تو کہنا کہ آمنہ میڈم نے بلایا ہے۔ زرناب نے اپنا قدم رکھا اور وہیں رک گئی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے قدم بھی جم سے گئے تھے۔ ارے تم ابھی بھی یہی کھڑی ہو؟ عالیہ کی آواز پر وہ اپنے ماضی کے خیالات سے باہر آئی۔ تمہارا انتظار کر رہی تھی اس لیے رک گئی۔ اوکے اب چلتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سارے ہیں تو آمنہ بیگم کی سیکرٹری زرناب سے سوال جواب کر رہی تھی۔ جی۔ زرناب سر جھکائے کھڑی تھی۔ جی سارے کام آتے ہیں۔ اپنا چائنیز اٹالین بنا لیتی ہو یا صرف دیسی ہی بنانا آتا ہے؟ میم میں سیکھ لوں گی سب، مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے، زرناب ہلکی آواز میں بولی۔ ٹھیک ہے عالیہ میری بھروسے مند ملازمہ ہے جو پہلے یہیں کام کرتی تھی، پھر میں نے اسے ایک بڑے ہوٹل میں ملازمت دلوائی ہے، ترقی کی ہے اس نے، امید ہے تم بھی مایوس نہیں ہونے دو گی۔ عالیہ کی دوست ہو تم، اس لیے تم پر بھروسہ کر کے تمہیں رکھ رہی ہوں، شکایت کا ایک بھی موقع نہیں ملنا چاہیے۔ بینا جو کہ تمہارے تمام آنے والی نئی ملازموں کو ٹریننگ دیتی تھی، اس لڑکی کو لے جاؤ اور سارا کام اچھے سے سکھا دو، اس کا سامان بھی کوارٹرز میں رکھوا دو، اور ہاں اسے ملازموں والی ڈریس بھی دے دو، وہ یہ ماسیوں والا حلیہ نہیں چلے گا یہاں پہ۔ اور وہ اس کو ساری ہدایت دیتے ہوئے بولی۔ وہ زرناب کی طرف دیکھ کر بولی اور اس کو ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کہا گیا۔ رات کے کھانے پر سب موجود تھے سوائے وہاج کے۔ زرناب نے میز پر سارے برتن رکھے۔ آمنہ بیگم کے سامنے پانی کا جگ رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پھسلا اور پانی کا سارا جگ آمنہ بیگم پر الٹ گیا۔ جاہل لڑکی، میری ساری ڈریس خراب کر دی۔ اتنی قیمتی ڈریس تھی میری۔ آمنہ بیگم اپنی ڈریس سے پانی صاف کرتے ہوئے بولی۔ سوری میم غلطی ہو گئی۔ غلطی سے آمنہ بیگم نے کہتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ زرناب کے چہرے پہ مارا، جس سے وہ لڑکھڑاتی ہوئی کسی کے قدموں میں جا گری اور اسے اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ وہاج جو کھانے کی میز کی طرف بڑھ رہا تھا، وہاج نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ کیا ہوا اماں؟ مام آپ نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ یہ دیکھو میری اتنی قیمتی ڈریس خراب کر دی اس نے۔ کون ہے یہ؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا اسے یہاں۔ وہاج زرناب کی طرف دیکھ کر بولا۔ نہیں ہے، آج ہی اسے کام پر رکھا ہے۔ اسرا بتا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اور موم کی ڈریس تم نے خراب کی ہے؟ وہاج نے اس کی طرف دیکھ کر چلایا۔ اور جی جان کر نہیں کیا، میرا ہاتھ پھسل گیا تھا، زرناب روتے ہوئے بولی۔ لائبہ جو کہ کچن کا سارا کام سنبھالتی تھی، اس کو آواز دے کر بلایا گیا۔ پانی کی بالٹی بھر کر لاؤ جلدی سے اور اس لڑکی کو باہر لے کر جاؤ۔ وہ ایک دم سے چیخا تھا۔ زرناب کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے جایا گیا، لان میں لا کر اسے کھڑا کر دیا گیا اور وہاج نے گھر کے تمام ملازمین کو باہر لان میں بلایا، جس میں میل سٹاف بھی موجود تھا۔ وہاج نے پانی کی بالٹی زرناب پر الٹ دی، جس سے وہ پوری کی پوری بھیگ گئی تھی۔ میرے گھر میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں جسے کام کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو۔ بے ڈھنگے لوگ میری نظر میں ناقابل برداشت ہیں۔ وہ ایک دم سے اس پر دھاڑا تھا۔ تمہاری یہ لاسٹ وارننگ ہے، اس کے بعد ایسی کوئی حرکت کی تو اس دنیا سے ہی غائب کر دوں گا، سمجھی تم؟ وہاج زرناب پر چیختا ہوا وہاں سے چلایا۔ زرناب نے ایک نظر اوپر اٹھائی تو سارے ملازمین اس پر ہنس رہے تھے۔